अस्सलाम वालेकुम। और अभी जो हॉरर स्टोरी के साथ हम हाज़िर हुए हैं, ये संडे का दिन है दोस्तों, और बहुत मुश्किल से आप लोग के साथ स्टोरी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि संडे के दिन आप लोग को पता है हर घर में बहुत ज़्यादा जो है भाग दौड़ होती है, क्योंकि सब घर में होते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब तुम लोग जानते हो ना, ये जो संडे का दिन है बहुत बिज़ी होता है। बाकी दिनों के बनिस्बत ये और भी ज़्यादा बिज़ी इसलिए होता है कि सब जो मर्द हजरात है वो भी घर में होते हैं, जो फीमेल जो जॉब्स पर होती है, जॉब होल्डर, वो भी घर में होती है, तो बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करनी पड़ती है और शोर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से और फिर गपशपें ज़्यादा होती है, तो टाइम नहीं मिलता कि अपने चैनल के ऊपर काम किया जाए, थोड़ा सा आप लोग को एंटरटेन किया जाए। तो दोस्तों स्टोरी कुछ इस तरह है कि एक लड़की थी, वो कहती थी कि मेरी मोबाइल पे कॉल आती थी, ठीक है, तो रॉन्ग नंबर था, मैं रिसीव नहीं करती थी, क्योंकि ज़्यादातर अमूमन ऐसे मतलब सही लोग होते वो इस तरह रॉन्ग नंबर रिसीव नहीं करते, बल्कि ज़्यादातर लोग करते हैं। उन्हें खुशी होती है कि हाय हाय रॉन्ग नंबर पे कौन है, उन्हें एक तजस्सुस होती है ना। तो वो कहती है कि मैं बिल्कुल और जो रॉन्ग नंबर था उस पर कोई कॉल रिसीव नहीं करती। ये कॉल हमेशा रात के 2 बजे के टाइम आती थी। सुबह उठकर मैं देखती थी, हालांकि कभी कभार मेरी आँख खुल जाती थी कॉल की बेल से। मैं इसको साइलेंट करती थी लेकिन उठाती नहीं थी। एक मरतबा मैंने अपने भाई को दिया कि ये इस नंबर से कॉल आता है, आप रिसीव करें। उस वक्त आ रही थी ना कॉल, तो उसने कहा कि मेरे भाई ने रिसीव की, हेलो हेलो हेलो, लेकिन वहाँ से आवाज़ नहीं आ रही थी। फिर जब मैं कॉलेज या यूनिवर्सिटी जिसमें भी थी वो गई, तो कह रही थी वहाँ आ गई ये कॉल दिन के टाइम, यानी इस बार दिन के टाइम आना शुरू हुए। तो मैंने अपनी फ्रेंड को दिया कि यार कोई रॉन्ग नंबर से कॉल कर रहा है, आप उनसे बात करें और कहें कि ये नंबर आप वो ही। तो उस लड़के ने खुशी खुशी न फ़ोन लिया और उसको हेलो कहा कि भाई ये जो नंबर है ना, ये किसी के इस्तेमाल में इस तरह नहीं है, ये एक ऑफ़िस है, आप आइंदा यहाँ कॉल मत करें। तो उसने कहा कि नहीं, तुमसे मुझे बात नहीं करनी, जिसकी फ़ोन है उसको दे दो। हैरानी की बात ये थी कि उसको कैसे पता चला कि मैंने जिसको कॉल किया ये वो लड़की नहीं है। तो अब मसला ये हो गया कि सब कुछ मतलब क्लियर इसको हो गया कि मैं अगर किसी को कॉल दे भी दूँ तो ये बंदा समझ जाता है कि खैर। एक बार इसने इनसे बात की और कहा कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, क्या तकलीफ़ है, ये तुम मुझे कॉल करते हो। तो वहाँ से इस तरह आवाज़ आई, ओए। ये लड़की कहती है अजीब सी आवाज़ थी, यानी न मर्दों की थी ना औरतों की थी, सही जैसे दो आवाज़ मिल के बात कर रहे हों, हाँ हाँ हाँ, बस इस तरह नाक में कोई बात कर रहा हो। मैं हैरान थी। खैर मज़ीद 3-4 महीने गुज़रे, ये मुझे तंग करता था, कॉल करता था, मैं उठाती थी, वहाँ से जवाब नहीं मिलता था, मैं बातें करती थी, ये हंसता जाता था। मैं कहती थी तुम कौन हो, चलो ठीक है दोस्ती कर लेते, अगर तुम्हें शौक़ है मुझे कॉल करने का, तो कम से कम फिर बात तो कर लिया करो। मैं कुछ अजीब सी डिप्रेशन में हूँ कि यार तुम कॉल भी करते हो, मैं उठाती भी हूँ, तुम बात नहीं करते। मैं किसी और को देती हूँ तो तुम कहते हो कि जिसका फ़ोन है उसको दे दो, यानी सब कुछ तुम्हें पता होता है, तो फिर बात क्यों नहीं करते। तो उसने कहा कि हाँ मैं बात करने के लिए खुद आ जाऊँगा एक दिन तुमसे। खैर लड़की ने इग्नोर किया और बात ख़त्म। इसी तरह कॉल करता रहा, लड़की उठाती थी, 2-3 बातें करती थी, वहाँ से जवाब नहीं आता था, लड़की फ़ोन बंद करती थी। ये एक मामूल बन चुका था दोस्तों, ये रियल स्टोरी है। और अब बात काफ़ी हद तक बढ़ चुकी थी और ये लड़की वापस घर आ गई। इसका जो एजुकेशन का था वो ख़त्म हो गया, इसकी मंगनी हुई थी, इसकी शादी होनी थी, तो होनी थी फिर हो नहीं गई, ठीक है। तो जब ये घर वापस आई तो सारे घर वाले इसकी जो है शादी की तारीख़ जो है वो तय करने में मसरूफ़ थे कि अचानक इसको कॉल आई कि मुझसे मिलो। तो इसको एक वाकई वो तजस्सुस हुआ था कि चलो मिलती हूँ, ये कौन सा बंदा है जो बात भी नहीं करता और मुझे कॉल भी करता है। 6-7 महीने गुजर गए तो ये चली गई मिलने। अब ये मिलने चली गई तो वहाँ कोई नहीं था। हाँ अलबत्ता एक गाड़ी खड़ी थी, लेकिन
اس میں کچھ اور عورتیں بیٹھ گئی، یعنی کسی اور کی تھی. خیر یہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی تو اچانک وہ گاڑی اس کے پاس سے آ کے رکی، اور ان عورتوں نے اس کے منہ پہ کوئی رومال رکھا اور اسے گاڑی میں پھینکا، اور بس ہو گیا، اس کو اغوا کر لیا. یہ نہیں تھی، ٹھیک ہے. سارے گھر والے پریشان تھے، اور یہ لوگ یہ کہتی ہے کہ میری آنکھیں بند تھی. چلو اب اس کی سٹوری بتاتے ہیں. اس کی آنکھیں بند کی تھی، کپڑے سے باندھا تھا اس کی آنکھوں کو، اور اس کو ایک اندھیرے کمرے میں بٹھایا گیا تھا. پھر کیا ہوتا ہے کہ تو وہ جو لڑکی تھی اس کو ایک کمرے میں بند کیا تھا. اس نے کہا کہ ایک بھاری قدموں والا کوئی آیا اور میرے بالکل سامنے کھڑا ہوا. اس نے میری آنکھیں کھولی تو ایک عجیب سا آدمی تھا، یعنی بہت وجیح شکل، وجیح ہائٹ، مطلب بہت ہینڈسم آدمی تھا. لیکن مجھے ان سے ڈر لگا کیونکہ ان کی آنکھیں بہت خوفناک تھیں. مجھے ان کی خوفناک آنکھوں سے کافی ڈر لگا. پھر میں نے ان سے کہا کہ اچھا، تو جب اس نے باتیں شروع کی نا تو آواز بالکل وہ موبائل والی آواز تھی. تو میں نے ان سے کہا کہ اچھا، تو اب پتہ چلا کال تم مجھے کرتے ہو. تو اس نے مجھے کہا ہاں میں تمہیں بہت چاہتا ہوں. اس کی یہ بات میرے دل میں اتنا، مطلب ایک دل کو لگتی ہے نا ایک بات، یعنی اس کا انداز، اس کا جو اس کی جو بھاری آواز تھی، میں اس ایک فکرے کی دیوانی ہو گئی. اور میں نے کہا کہ تو یہ طریقہ ہوتا ہے کسی کو اس طرح کہنے کا؟ تو اس نے کہا اور کوئی طریقہ نہیں تھا کیونکہ تمہاری تو شادی تھی. میں کافی خوش بھی تھی لیکن پریشان تھی ساتھ میں، کیونکہ میرے گھر والے تو میری شادی کا تاریخ لکھ گئے تھے. خیر اب نہیں کریں گے، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میں اغوا ہوئی ہوں، اور اغوا شدہ لڑکیوں کے ساتھ پھر کوئی بھی شادی نہیں کرتے. اس نے میرے ساتھ کافی ہنسی مذاق کیا، لیکن وہ مجھ سے عمر میں کافی بڑے تھے. اس گھر میں اندھیرا بہت تھا دوستو. یہ دوسرا واقعہ ہے، ٹھیک ہے. اس سے پہلے میں ایک بیان کر چکی ہوں جس میں ایک لڑکے کی شادی ایک جن سے ہو جاتی. وہ ریئل سٹوری تھی، اور یہ بھی ایک ریئل سٹوری ہے، اور یہ سنیں آپ لوگ، کیونکہ اس طرح حقیقت میں جو ہے ہو چکا ہے. جس طرح ہمیں ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے، اور جو بچوں کی سٹوریز موریز جو ٹین ایجز بچوں کی ہوتی ہے، اس میں اکثر دکھایا جاتا تھا کہ ایک عاشق زادہ جن زادے کو ایک لڑکی سے پیار ہو گیا، اور یہ وہ انسان سے. تو اس طرح فرضی کہانیوں میں سے یہ دو کہانیاں جو میرے دل کو بہت زیادہ چھو لیا تھا. اس لڑکی نے کہا کہ اس نے مجھے چھوڑ دیا گھر تک، اور کہا کہ میں تمہارا انتظار کروں گا. جب میں گھر آئی تو گھر والوں نے مجھ سے بہت زیادہ سوالات کیے. میری امی بہت رو رہی تھی، مجھے دیکھ کے بہت خوش ہوئی. میں نے کہا یار مجھے کچھ نہیں ہوا. پھر ان سب نے کہا تم گئی کہاں تھی؟ میں نے ان سے کہا کہ مجھے کڈنیپ کیا گیا تھا. کیونکہ یہ میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ اس طرح کہوں گی تو اس والی شادی سے جان چھوٹے گی، جو کہ بالکل میری مرضی کے خلاف ہو رہی. میں تو یونیورسٹی میں تھی، ہاسٹل میں تھی، اور یہاں ان لوگوں نے میرا رشتہ میرے کسی پھوپھوزاد سے طے کیا تھا، ٹھیک ہے. تو مجھے ویسے بھی زیادہ مزہ نہیں آ رہا تھا. میں نے سوچا چلو چھوڑے اس کو. خیر ابھی میری عمر اتنی نہیں تھی کہ میں جلدی شادی کرتی. تو میں نے کہا کہ مجھے اغوا کیا گیا تھا. سب نے مجھے کہا کیا تم ٹھیک ہو، تمہارے ساتھ کچھ کیا تو نہیں، یہ وہ. خیر تو سب خفا تھی. تو میں نے کہا تم سب کے منہ کیوں لٹکی ہو؟ تو اس نے کہا تمہیں کوئی کچھ نہیں، مطلب کوئی اثر تمہیں نہیں ہوتا، کیونکہ تمہارا جو ہے جو رشتہ تھا وہ تو ختم ہوا ہے. لڑکے نے انکار کیا تو میں تھوڑی خوش ہوئی، اور جیسے میں خوش ہوئی جھوم اٹھی تو وہ سب میری طرف اس طرح دیکھ رہے. تو میں اچانک چپ ہوئی کہ خود کو توڑا کیا کہ اچھا، تو اچھا کیا ہے نا، کیونکہ ایسی لڑکی سے کون شادی کرتا ہے. خود کو توڑا، رونے والے انداز میں کیا. اور پھر میں کمرے میں کافی خوش تھی. پھر اس کی کال آتی تھی، میں ان سے گھنٹوں باتیں کرتی تھی. اس کی کال آتی تھی، میں ان سے گھنٹوں باتیں کرتی تھی. اس کی کال آتی تھی دوستوں، میں ان سے گھنٹوں باتیں کرتی تھی. او مائی گاڈ، زندگی بہت خوبصورت گزر رہی تھی. ہم دونوں ملتے تھے، اور جب بھی وہ ملتے تھے بہت اندھیرا ہوتا تھا ان کے گھر میں. ہمیشہ وہ مجھے اپنے گھر بلا لیتے تھے. میں جب بھی کہتی تھی تم باہر تو وہ کہتے تھے باہر لوگ دیکھیں گے، طرح طرح کی باتیں ہوں گی، تمہارے خلاف بھی میرے بھی، تمہارے گھر والوں کو پتہ چلے گا، اس طرح یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. میں نے کہا تم رشتہ بھیجو. اس نے کہا میری مدر، میری جتنی بھی فیملی ہے وہ نہیں ہے، یعنی میں ایک ہی ہوں. تو میں نے کہا تمہارے ساتھ تو کچھ لڑکیاں عورت ہی تھی جو مجھے یہاں لے کر. اس نے کہا وہ میری صرف فرینڈس تھی، وہ سب چلے گئے اب.
تو میں نے کہا پھر کیسے شادی کریں گے؟ تو اس نے مجھے کہا کریں گے، تم گھر والوں سے اجازت لے لو، میں آ جاؤں گا اپنی مرضی سے، سادہ سی نکاح وغیرہ۔ خیر یہ سب کچھ کہنے کو تو آسان تھا لیکن تھا بہت مشکل، گھر والے ایسے رشتوں کے لیے تھوڑی مانتے ہیں۔ اس نے کہا کہ اب ہو گیا یہ کہ ہم نے ایک دن سلیکٹ کیا اور یہ آ گیا۔ اب جب یہ آ گیا میں حیران ہو گئی، یہ وہی نہیں تھا جس نے میرا رشتہ لانا تھا، وہ نہیں تھا یہ۔ خیر میں خود کنفیوز تھی۔ اس نے میرے گھر جب اس نے باتیں شروع کی تو اس کی آواز وہی تھی، مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک تو میں خوش تھی، دوسرا مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب اگر میں کہوں کہ نہیں وہ یہ نہیں ہے تو یہ رشتہ خراب ہو جائے گا اور میرے جتنے بھی خواب ہیں اس پر پانی پھیر جائے گے۔ تو میں چپ تھی، لیکن آواز اس کی تھی۔ باہر آیا تو میں سمجھی یہ مجھ سے ملے گا نا، تو یہ اتنے ڈائریکٹ چلا گیا کہ مجھ سے ملے بغیر چلا گیا۔ پھر میں نے اس کو کال کی کہ یہ کیا ڈرامہ ہے، تو اس نے مجھے کہا تم جب مجھ سے ملو گی تو سب کچھ بتا دوں گا۔ پھر جب میں ان سے ملنے گئی تو اس نے مجھے کہا کہ تمہارے گھر تو میں نے کسی اور کو بھیجا تھا، کیونکہ میں جاتا تو تمہارے گھر والے شاید کہتے کہ یہ عمر میں تھوڑا سا بڑا ہے، زیادہ نہیں تو میں نے کہا نہیں کہے گا یار، تھوڑے سے تو بڑے ہو، اتنا تو نہیں ہو، اور تمہیں نہیں دیکھے گی میرے گھر والے تو رشتہ کیسے دے گے؟ اگر جھوٹ کے بنا پر یہ رشتہ ہوگا تو پھر بھی مسئلہ ہوگا۔ خیر گھر والوں نے کچھ نہیں کہا اور گھر والے خوش تھے، کیونکہ اس نے بہت دولت اور سب کچھ دکھایا ان کو، میرے گھر والوں کو۔ تو میں نے گھر والوں نے کہا کہ یار ایک اغوا شدہ لڑکی سے پھر کون شادی کرتا ہے ہماری سوسائٹی میں؟ ہر کوئی کہتا ہے کہ ارے یار یہ تو کسی نے اس کو 2-3 دنوں کے لیے یا ایک دن کے لیے اغوا کیا تھا، یہ وہ۔ خیر جھنجھٹ کافی زیادہ ہوئی تھی، مجھے ہو رہی تھی۔ میرے گھر والے تو بہت خوش تھے، لیکن میں جس ٹینشن سے گزر رہی تھی مجھے کچھ عجیب سا گڑبڑ محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ اس کے گھر والے بھی نہیں ہوتے، ہمیشہ ان کے گھر میں اندھیرا ہوتا ہے، ہمیشہ ان کی آواز باروب ہوتی ہے، ہمیشہ یہ عجیب طریقے سے انٹری دیتا ہے، یعنی پہلے نہیں ہوتا اور اچانک پھر میرے پیچھے کھڑا ہوتا ہے یا سامنے۔ تو مجھے لگا جیسے جن ہو یہ تو۔ خیر ایک مرتبہ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا تم جن ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ تو میں بہت ڈر گئی، پھر یہ ہنستا ہوا کہنے لگا مذاق کر رہا ہوں۔ خیر کچھ اس طرح اس نے انتظام کیا کہ کچھ عورتوں کو ساتھ میں ملایا اور مجھے بتایا کہ مطلب ان عورتوں کو شو کریں گے کہ یہ میری ماں بہن اور اس طرح ہے، تاکہ رشتہ تو ہو جائے، پھر دیکھیں گے۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ ایک کام کرتے، رشتے کی جھنجھٹ نہیں پالتے، آپ گھر والوں سے اجازت لے کے میں ان سے کورٹ میرج کروں، شادی کر رہی ہوں، آپ لوگوں کا بھی زیادہ خرچ نہیں آئے گا، ہمارا بھی۔ میں نے گھر والوں سے کہا، گھر والوں نے مجھے کافی ڈانٹا اور کہا یار ٹھیک ہے اگر وہ اتنا امیر ہے پھر بھی کورٹ میرج پر ہی مطلب وہ کہہ رہا ہے، تو میں نے کہا کہ ان کی مجبوری ہے اور ہم نے جھوٹ بولا کہ وہ باہر جا رہا ہے امریکہ، تو اس کو جلدی 10 دنوں کے اندر شادی کرنا، میرے ساتھ جائے گا۔ خیر جیسے کہ تیسے میرے کزن سب کو میں نے کہا اور وہ سب آ کے انہوں نے میری جو ہے امی کو منایا، میرے بہن بھائیوں کو سب مان گئے اور اسی طرح 10 دن کے اندر میری شادی ہو گئی۔ لیکن جب میں دلہن بیٹی تھی اور جو لڑکا آیا اس کو میں نہیں جانتی تھی، جو میرے ساتھ بیٹھ گیا وہ مجھے کہتا تھا کہ یہ سب پلان کے مطابق ہے، یعنی لڑکا کوئی اور ہوتا تھا، اور اسی طرح جیسے کہ تیسے۔ خیر میں ہمیشہ اس لڑکے کو دیکھ رہی کہ یہ کون ہے۔ سہاگ رات میں مجھے وہی پھر آ گیا۔ میں نے کہا تم نے اپنے گھر والوں کو میرے گھر والوں کو اپنا چہرہ کیوں نہیں دکھایا؟ اس نے کہا نہیں، وہی بات کہ میں تم سے تھوڑا بڑا ہوں، وہ لوگ انکار کرتے۔ میں نے کہا تم کیا اتنے ڈرتے ہو اس بات سے؟ تم مجھ سے اتنی محبت کرتے ہو لیکن اس بات کے لیے تم ہمیشہ جھوٹ یوز کرتے ہو، حالانکہ محبت میں جھوٹ ووٹ کچھ نہیں، اگر تم اپنے دل سے سچے ہوگے تو تمہیں کوئی مطلب رکاوٹ نہیں ہوگی، اور میں تمہارے ساتھ تھی، تم نے پھر کیوں ایسا کیا؟ اس نے مجھے کہا اس کی بہت ساری وجوہات ہے۔ فرسٹ، میں انسان نہیں ہوں۔ جب اس نے یہ بات کی تو میں ہنسنے لگی، کیونکہ یہ مذاق اس نے پہلے بھی کیا تھا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ یہ سب تو آپ پہلے بھی کہہ چکے جھوٹ۔ اس نے کہا نہیں یہ جھوٹ نہیں ہے، اب بتاتا ہوں یہ سب سچ ہے، میں تم انسانوں میں سے نہیں ہوں، میں جنات میں سے ہوں، اور میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ میں نے تم سے شادی کی انسانی روپ میں، اور میری جو پہلی والی شکل ہے تم نے مجھے صرف اندھیرے میں دیکھا ہے۔ آپ ظاہر سی بات ہے آپ کے گھر والوں کے ساتھ تو مجھے اندھیرے میں ملنا نہیں تھا، آپ کے گھر جانا تھا، تو مجھ میں بہت ساری ایسی خامیاں میرے
فیس پہ ہے کہ اگر میں انسانی شکل میں آ بھی جاتا ہوں تو تھوڑا عجیب سا ہوتا ہوں. تو میں نے کہا کہ پھر تو یہ بھی تمہاری اپنی شکل نہیں ہوتی. اس نے کہا ہاں بالکل، لیکن میں تمہارے ساتھ اسی شکل میں ملنا چاہتا تھا. جبکہ وہ دوسرا جو لڑکا وہ بھی میں تھا، لیکن میں نے اپنا شکل جب یہ باتیں کر رہا تھا تو میں ہنستی جا رہی تھی کیونکہ یہ سب مجھے جھوٹ لگ رہا تھا. لیکن اچانک اس نے ایک غصے والی آواز میں مجھے مطلب جس سے گرگراہٹ والی آواز ہوتی ہے اس میں مجھے خاموش کہا. اور جیسے ہی میں خاموش ہوئی، کمرے میں جتنی چیزیں تھی ساری کی ساری گر گئی. ہر چیز، ایون جس بیڈ میں بیٹھی تھی وہ زلزلے کی طرح اس طرح لرز رہا تھا. میں ڈر کے ماری اٹھی تو اس نے مجھے بیٹھنے کے لیے کہا. پھر کہا اب سمجھ میں آئی بات؟ تو میں نے کہا ہاں. پھر میں رو پڑی کیونکہ میری شادی جن سے ہو گئی. میں روتی رہی. یعنی موبائل فون سے لے کر اب تک جو بھی تھا اس کی مجھے سمجھ ہی نہیں تھی. میں نے ان سے کہا کہ آپ نے ایسا، اب میں نہیں ڈر رہی تھی، ٹھیک ہے مجھے پتہ بھی چلا کہ یہ چیز انسان نہیں ہے، لیکن میں ڈر نہیں رہی تھی. عجیب بات ہے کیونکہ وہ بہت پیار سے اور بہت ہمدردانہ طریقے سے بات کرتا تھا. میں نے ان سے کہا کہ ایک جن کا اور ایک انسان کا کس طرح گزر بسر ہوگا. اس نے کہا بہت اچھے طریقے سے ہوگا، میں تمہیں اپنی دنیا میں لے کے جاتا ہوں. اس نے مجھے کہا اٹھو. میں اٹھی. اس نے کہا یہ تمہارا پہلا اور آخری دن اس گھر میں ہے. میں بہت ڈر گئی کیونکہ مجھے یہ گھر پسند تھا. یہ بہت، یعنی اس گھر سے یہ بہت امیر لگتا تھا. میں نے اس گھر کے خواب دیکھے تھے. ہائے بیچاری. کیونکہ ظاہر سی بات ہے لڑکیاں ہمیشہ، دوستو یہ بات آپ لوگ نوٹ کریں، جو ریئل لور ہوتے ہیں وہ گھر ور ان چیزوں کو نہیں دیکھتے. لیکن یہ ہوتا ہے کہ جو محبوب کا گھر ہوتا ہے نا وہ ان کے سپنوں میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، چاہے وہ کتنا ہی برا کیوں نہ ہو لیکن وہ ان کے سپنوں کا محل ہوتا ہے. تو اس نے مجھے کہا کہ اٹھو. میں اٹھی کیونکہ میں ان سے بہت ڈر رہی تھی. اب وہ کافی غصے میں تھا. اس نے جیسے ہی میرا ہاتھ پکڑا میں سمجھی کہ سمندر سے سخت سردی میں کسی نے پتھر نکالا اور وہ میرے ہاتھ پہ رکھا. اتنا ٹھنڈا اور کڑک. ویسے مردوں کا ہاتھ کڑک ہوتا ہی ہے، لڑکیوں کا ہاتھ نرم ہوتا ہے. ہائے ہم بیچاری لڑکیاں. تو خیر مذاق کر رہی ہوں. اس نے کہا کہ اس نے جیسے ہی میرے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا تو اس کا ہاتھ بہت کڑک تھا. میں بہت وہ کہتی ہے نا کہ بندہ تھوڑا سا انکمفرٹیبل یوز کرے، تو انکمفرٹیبل جو ہے فیل کرے. تو اس طرح مجھے فیل ہو رہا تھا کہ میں بہت زیادہ، تو میں کافی پریشان تھی. اس کو دیکھ رہی تھی. اس نے مجھے کہا کہ میرے پاؤں پہ اب پاؤں رکھو. میں نے اس کے بڑے بڑے پاؤں پہ اپنے نازک، نرم سے نازک پاؤں رکھے اور بس اچانک پھر مجھے پتہ نہیں چلا کہ کیا ہوا. جب میری آنکھ کھلی تو ایک عجیب سا کمرہ تھا. سارے پردے ہی پردے، وائٹ پردے ہی پردے اور اس میں ایک نرم سا بچھونا جس سے نرم نہیں ہوتی اس پہ میں پڑی تھی. میں اٹھی. نہ وہ چارپائی تھی نہ وہ فوم تھا، پتہ نہیں کیا تھا، لیکن میں اس پہ پڑی تھی. تو جیسے ہی میں اٹھی تو ایک خوبصورت لڑکی میرے پاس آئی اور اس نے مجھے کھانے کے لیے کچھ چیزیں پیش کی. میں نے کہا تم کون ہو؟ تو اس نے کچھ نہیں کہا اور چلی گئی. میں وہ چیزیں کھانے پر اس لیے مجبور تھی کیونکہ مجھے بہت بھوک لگا تھا. اس میں روٹی تھی اور سموسے وغیرہ. میں نے وہ سب کچھ کھائے. میں باہر آنا چاہی. یقین جانو اس کمرے کا کوئی دیوار مجھے نظر نہیں آ رہا تھا اور میں نے پردہ یوں کیا تو وائٹ جیسے بندے کے آنکھوں کے سامنے یہ جو سورج کا کرن آ جاتا ہے نا تو ہمیں کچھ دکھائی نہیں دیتا، اس طرح کرنیں تھی. میں نہیں نکل سکتی تھی. میں جیسے ہی پردہ ہٹاتی وہ میری آنکھوں پہ پڑتی اور میں دوبارہ اندر آ جاتی. 10-15 مرتبہ میں نے کوشش کی کہ میں باہر نکلوں. یار میں بھاگوں، میں اپنے گھر بھاگوں. میرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ میں کیا کروں؟ میں نے رات کہاں گزاری ہے؟ میری شادی ہوئی تھی، وہ سب کچھ کیا تھا. تو اب ایک بوڑھی عورت آئی. اس نے مجھے کہا جتنی بار آپ یہاں سے نکلنے کی کوشش کرو گی آپ بسم کر راکھ ہو جاؤ گی ہیں. میں نے اس کی طرف عجیب جیسے انڈین فلم میں راشی اس طرح میں نے کہا ہے. دوستو یہ بہت ہارر ہے لیکن میں آپ لوگ کے ساتھ مذاق میں ہی، اور یہ بہت لمبی ہے ٹھیک ہے، لیکن میں شارٹ کر رہی ہوں، بہت جلدی ختم کر رہی ہوں.
اب تھوڑی دیر بعد وہی آدمی آ گیا جس سے میری شادی بدقسمتی سے ہو گئی تھی. اس نے بھی سفید کپڑے پہنے تھے اور بہت خوبصورت اور وجیح لگ رہا تھا اور بھی زیادہ. ابھی اس کو میں نے روشنی میں دیکھا، دن کی روشنی میں. ٹھیک ہے، اس نے مجھے کہا کہ آ جاؤ. جب اس نے مجھے ہاتھ دیا اور پھر وہی ہاتھ سمندر والے پتھر کا، اور میں اس کے ساتھ چلنے لگی، تو پھر اب وہ کرنیں میری آنکھوں کے سامنے نہیں آ رہی تھی، بالکل صحیح. لیکن یہ تھا کہ اس دنیا میں مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. صرف وہ جو انسان تھے، بوڑھی عورتیں، مرد، وہ نظر آ رہے تھے. لیکن یہ مجھے نظر نہیں آتا کہ ہم زمین پہ ہے، یہ نیچے ہماری پاؤں کے نیچے زمین ہے، کیا ہے. یعنی ہر طرف کرن سورج کی، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. میں نے اسے کہا کہ مجھے نظر کیوں نہیں آ رہا. اس نے کہا یہ تمہیں کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، میں تمہیں اپنے قبیلے سے ملوانا چاہتا ہوں. اس قبیلے میں بہت سارے لوگ تھے، لنگڑے تھے، گونگے تھے، بہرے تھے، صحیح تھے، نارمل سب کچھ، اور مجھے سلام پیش کر رہے تھے. میں نے کہا کہ یہ آپ کی کیا ہے؟ اس نے کہا یہ پورا ہمارا قبیلہ ہے، اور ان کو میں نے بتایا ہوا ہے کہ میں نے اس لڑکی سے شادی کی ہے. خیر میں نے ان سے کہا کہ تم مجھے گھر کب لے کے جاؤ. اس نے کہا چلے جائیں گے، پہلے ان لوگوں سے ملو، میں تم پر کوئی زور زبردستی نہیں کر رہا. تم یہاں بھی آئے گی میرے ساتھ اور ہم وہاں بھی جائیں گے. تم اپنی دنیا میں بھی انسانوں سے مطلب ملاقات کرو گی، میں تمہیں بور نہیں ہونے دوں گا. خیر یہ تو ان کی بات تھی، میرے دل میں تو کچھ اور چل رہا تھا، کیونکہ میں تو پھنس گئی تھی بھائی. اب میں نے ان کی پوری فیملی سے ملاقات کی. ان لوگوں نے مجھے اتنے پیسے دیے کہ میں بتا نہیں سکتی. اور دوستو یہ میری سٹوری نہیں ہے، بلکہ میری زبانی آپ لوگ سن رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بہت ہی عمر رسیدہ خاتون کی سٹوری تھی. یہ بہت پہلے زمانے کی، یہ جتنی بھی جیسی اسی قسم کی سٹوریز ہیں، یہ ساری بہت پہلے کی تھی، جب مطلب دنیا ابھی ماڈرن بھی نہیں ہوئی تھی، اور بہت پرانی. تو ایک رسالے سے میں نے لی تھی، ایک رسالے میں یہ میں نے پڑھی تھی. تو وہ کہتی ہے کہ اسی طرح ہو گیا. اچھا، میں ساری رات سارا دن ان سے باتیں کرتی رہی اور رات کا انتظار کرنے لگی. اب جب رات ہو گئی، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ یہ مجھے گھر لے کے جائے اور پھر میں اس کو مطلب چونا لگاؤں، بھاگ جاؤں، کیونکہ یہ تو میں پھنس چکی ہوں. تو خیر بات، میں نے خود کو ایسا کیا نا، میں نے اتنا ایڈجسٹ کیا وہاں خود کو، کیونکہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا. اگر میں روتی، میں چیختی، میں چلاتی، ہائے مجھے اپنے گھر جانا ہے، ہائے مجھے تم سے شادی نہیں کرنی، ہائے مجھے یہ شاید، تو یہ یقیناً مجھے باندھ دیتا اور میں کبھی زندگی میں دنیا میں واپس نہیں آ پاتی. تو مجھے پتہ نہیں تھا میں دنیا کے کس کونے میں ہوں، کہاں ہوں، ہوا میں ہوں، زمین کے نیچے ہوں، کہاں ہوں یار. خیر میں نے خود کو بہت زیادہ جو ہے ایڈجسٹ کیا، اور ہاں اس کے ساتھ ہنسنا. اور ان کی قبیلے کے لوگ جو مجھ سے مطلب ان کے تھرو مجھ سے جو بات کرتے، میں ان کا اچھا جواب اور ہنسی خوشی جواب، اور کھانے پینے ہر چیز تھی. یہ لوگ نہیں کھاتے تھے، میں کھاتی تھی، صرف میں کھاتی. میں نے کہا بھئی اپنا پیٹ یا بھر لو اور بھاگنا ہے تمہیں. میں نے پیٹ بھر لیا. میں ڈرتی ورتی نہیں تھی، کیونکہ اس نے ایک ایسے روپ میں آ کے مجھے مطلب کیا تھا کہ میں اب ان سے نہیں ڈرتی تھی. اس نے میرا ڈر ہی ختم کیا تھا. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ میں تھوڑا وہ ہو گئی نا. جب رات ہو گئی تو اس نے مجھے کہا ہاں کیا پروگرام ہے، گھر جاؤ گی؟ میں نے کہا ہاں. تو میں نے اچانک مجھے کچھ فیلنگ آیا. میں نے کہا صبح جاتے ہیں، آج کی رات یہاں گزارتے ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے، کیونکہ مجھے ان سے ڈر لگ رہا تھا. دن کے ٹائم میں اپنے گھر جاؤں گی تو تھوڑا مجھے سکون، رات کے ٹائم ان کے ساتھ وہاں جاؤں گی تو بھائی میں ان کی بیوی ہوں، اور آپ لوگ سمجھ رہے، یعنی میں ان سے ڈر لگ رہا تھا. تو میں نے وہاں باتیں کرتے کرتے ساری رات ہم دونوں بیٹھے تھے، اور مجھے زمین نظر نہیں آ رہی تھی کہ میں کس چیز پہ بیٹھی ہوں. بس پردے ہی پردے وائٹ نظر آ رہے تھے. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ صبح ہو جائے. ساری رات ہم پیار بھری باتیں، اور پیار کی باتوں کی طرف جب بھی یہ آتا میں تھوڑی 2-3 باتیں کر کے دوبارہ وہاں سے چلی جاتی، کیونکہ مجھے ان سے ڈر لگ رہا تھا. اس کے رومانس وغیرہ ہر چیز سے مجھے ڈر لگ رہا تھا. خیر یہ مجھے بالکل کچھ نہیں کہہ رہا تھا، نہیں اس میں رومانس نام کی کوئی چیز تھی. پتہ نہیں اس نے مجھ سے شادی کیوں کی تھی. پھر میں نے باتوں میں پوچھا کہ آپ نے یہ کیوں کیا؟ اس نے کہا مجھے تم پسند آئی تھی، اور میں نے اپنے قبیلے والوں سے اجازت لی تھی کہ میں اسی طرح ایک لڑکی سے شادی کر رہا ہوں. تو ان سب نے مجھے اجازت دی تھی، اور میں نے ان سب سے کہا تھا کہ تم لوگ اسے کچھ نقصان نہیں پہنچاؤ گی. ان سب نے کہا ٹھیک ہے، اور بس. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے دل میں سوچا کہ تم نے تو اجازت لی کہ پوری پلان کے ساتھ زمین پہ آئے تھے، لیکن میرا بیڑا غرق کیا ہوا ہے تم نے، جھوٹ موٹ کی، پورے گھر والوں سے جھوٹ بول کے. خیر
میں نے کیا کیا کہ صبح کا انتظار، صبح ہوئی شکر ہے ناشتہ لگ گیا میرے لیے، اتنا بڑا باغ نما جگہ جس کا زمین تو نظر نہیں، لیکن یہاں توڑے درخت مجھے نظر آ رہے تھے، اور اب وائٹ پردے توڑے نہیں تھے کیونکہ صبح کا ٹائم کافی مجھے خوبصورت دلکش. ویسے دوستو یہ ایک خواب سے کم نہیں تھا. وہ کہتے ہر طرف ندیاں، ہر طرف پہاڑ، ہر طرف پردے، ہر طرف درخت. یہ صرف صبح کا نظارہ تھا. جس دن مجھے لے کے گئی تھی مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن جب میں نے ایک دن گزاری نا تو جیسے جنت میں آئی ہوں. صرف زمین نظر نہیں آ رہی تھی مجھے، جسے میں ہوا میں چل پھر رہی ہوں، اور یہ لوگ مجھے سمجھنے بھی نہیں دے رہے تھے. صبح تھوڑا گرینری وینری تھی، لیکن جب میری آنکھیں زیادہ میں اپنا کہتے نا نظر جہاں تک جاتا ہے تو مجھے دور سے پھر سے پردے نظر آتے تھے، جیسے کچھ بھی نہیں ہے. تو خیر میں نے ناشتہ خوب کیا اور میں نے سے کہا گھر چلتے ہیں اب. تو اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے. ہم لوگ گھر اس نے کہا میرے پیروں پہ کڑی ہو جاؤ. میں ان کے پیروں پہ کڑی میں اتنی خوش تھی، جلدی ان کے پیروں پہ کڑی ہوئی، ان کے ہاتھ پکڑا اور بس آنکھیں بند کی. اور جب میری آنکھیں کھلی تو میں اسی گھر میں موجود تھی، ریلی جس میں میں آئی تھی. میری شادی ہوئی تھی اور دن کا ٹائم تھا، لیکن یہ موجود نہیں تھا یہ آدمی. میں نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نہیں تھا. اب میں برآمدے میں بیٹھی تھی، صوفہ بھی پڑا تھا، چارپائی بھی تھی، تو میں اس چارپائی پہ پڑی تھی. تو میں اٹھی، ٹھیک ہے. میں نے سوچا کہ پہلے پورا گھر دیکھ لیتی ہوں نا، ابھی بھاگنے کی اتنی جلدی نہیں ہے، ویسے بھی دنیا میں آ چکی ہوں. اب پہلے اس کو تسلی اس کو ایک بھروسہ دیتی ہوں، اس کے بعد بھاگوں گی انشاءاللہ. تو میں نے پورا گھر دیکھا، لیکن یہ آدمی مجھے نہیں ملا. اب ہر کمرے میں گئی تو مجھے تھوڑا سا سناٹا اور ایک ویرانی سی محسوس ہوئی. اور جس کمرے میں میں بیٹھی تھی دلہن بن کے، وہ کمرہ دل سے بھرا ہوا تھا. وہ کمرہ اس میں جالیاں بری تھی، اس بیڈ میں بہت ساری مٹی گری تھی، وہ پورا فرش جو ہے وہ دل سے بھرا تھا. میں ڈر گئی یار. میں جلدی وہاں سے واپس نکلی کہ بھائی اب تو میں نے دل میں پکا کہہ دیا کہ آج ہی بھاگنا ہے، مجھے نہیں رہنا. یہ تو بہت سناٹا ہے. میں ہر پورے گھر میں گئی، اس میں 6-7 کمرے تھے، ہر کمرے کا یہی حال تھا. ارے یار میری شادی کے دن یہ سب کچھ بہت صاف تھے، اور ابھی ایک دن تو ایک رات گزری ہے صرف. کیا ہوا میرے ساتھ؟ خیر ہو گیا. ہاں مجھے ایک چیز بہت اچھے سے یاد ہے، وہ میں بعد میں بتاتی ہوں. اس نے کہا میں دروازے کی طرف گئی، میں نے جان بوجھ کے اس کو آواز دینے شروع کی. اس کا جو نام تھا کہ احمد جیسے میں اس کو ڈھونڈ رہی ہوں، لیکن میں نکلی. اب جب میں نکلی باہر آئی، دروازہ گیٹ کھلا تھا، میں نے ڈائریکٹ ٹیکسی پکڑا اور میں چلی گئی. میں ٹیکسی میں آئی اپنے گھر، اور میں نے ٹیکسی والے سے کہا کہ 1 منٹ میں آپ کو پیسے دیتی ہوں، گھر والوں سے لے کے دیتی ہوں. میں گھر آئی، میں نے بیل بجائی، میرا بھائی نے، میں نے کہا ٹھیک. اس نے مجھے دیکھا، وہ چیخ پڑا باجی جیسے ان سب کو پتہ ہو یار کہ میرے ساتھ رات کو کیا ہوا تھا، دن کو کیا ہوا تھا. میں نے کہا پہلے اس کو پیسے دے دو. خیر جا کے اس نے پیسے دیے. وہ سب مجھے اچھا. ایک عجیب بات دوستو، جب میں گھر کے اندر آئی تو ہمارا گھر بھی کافی بدل چکا تھا، بہت ساری چیزیں بدل چکی تھی. تو میرے بھائی نے کہا تم کہاں تھی؟ تو میں نے کہا کیوں؟ میری کل شادی ہوئی تھی. تو اس نے کہا کل 4 سال سے ہم تمہیں نہیں دیکھ رہے. میں نے کہا کیا؟ ٹڑن ٹڑن ڈن ڈن ٹڑن ڈن ڈن ٹڑن ڈن ڈن ٹڑن ڈن. تو میں نے کہا کیا بھائی؟ اس نے کہا آ جاؤ اندر. میں اندر آئی، میری امی کافی ویک ہو چکی تھی. سب لوگ تھوڑے بہت شکلیں جو ہے نا وہ عجیب ہو جاتی نا جب آپ کسی کو 3-4 سال بعد دیکھتے ہو. گھر کا نقشہ بدل گیا تھا، یعنی وہی گھر تھا لیکن تھوڑا بہت وہ گھر بھی تھوڑا سا وہ ہو جاتا ہے نا. حالانکہ اس کی مرمت اور اس کی جو کلر تھے وہ سب نئے تھے، لیکن پتہ چل رہا تھا کہ گھر کافی جو ہے خراب ہو چکا. اور اپنے نوکروں کو دیکھا میں رو پڑی. میری امی نے کہا کیا ہوا؟ تم کہاں تھی؟ کیا تم اتنی جلدی باہر چلی گئی تھی؟ تم ہم سے ملی بھی نہیں. ابھی تو 10 دن تھے. تمہارے ہسبینڈ نے تو کہا تھا کہ ہم 10 دن کے اندر چلے جائیں گی. میں نے کہا امی کیا آپ کو کیا پتا میرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ اور پھر میں نے ساری سٹوری گھر والوں کو، سارے گھر والے شکر ہے بہت ہی سنجیدگی سے میری سٹوری کو لے رہے تھے، کیونکہ میرا بھائی جو باہر گیٹ پہ آیا تھا اس نے کہا کہ کیوں کیا ہوا؟ میری تو کل شادی ہوئی ہے، تو واقعی اس کے ساتھ کچھ ہوا ہے. اس نے جب سب کو یقین دلایا تو خیر
میں بہت رو رہی تھی. گھر والوں نے مجھے چپ کیا، اور کیونکہ اگر یہ ایک دن ہوتی تو شاید وہ لوگ مجھ پہ ہاتھ بھی اٹھاتے، مجھے مارتے کہ یار یہ تم نے کس ذلیل سے شادی کی ہے. لیکن چونکہ 4 سال سے یہ لوگ میرا شکل نہیں دیکھا تھا، تو سب میرے لیے پریشان ہوئے تھے. سب کو میں یاد آئی تھی، میری غلطی بہت بڑی تھی، لیکن وہ سب مجھ سے بہت محبت جتا رہے تھے، بہت زیادہ. پھر میں بہت روئی. پھر ایک مولوی کو بلایا. اس نے کہا کہ اس کے ساتھ جو بھی ہوا ہے نا، تو شکر ہے کہ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اور کون تھا جو اس کے ساتھ ایسا کیا. لیکن ہم اس گھر کا دورہ، اچھا پولیس کو لے کے اس گھر پہ گئے ہم لوگ، ٹھیک ہے. ان دنوں میں پولیس ایسے نہیں تھے. وہ کہتی ہے کہ مطلب آج کے دور کی پولیسوں کا ذکر نہیں ہوا، لیکن کچھ کمیونٹی جیسے جرگا کہتے ہیں، وہاں سے کچھ بڑے لوگ مل کے اس گھر کے اندر گئے. وہ کہتے ہیں کہ وہ گھر کئی سالوں سے خالی پڑا ہے، اس کا کوئی مالک نہیں ہے. کچھ ہاں اس کا مالک امریکہ میں ہے، لیکن وہ بھی شاید بوڑھا ہوا ہے اور مر چکا ہے، یا کچھ بھی ہوا ہے، اس کی کوئی نسل نہیں تھی. یہ اب گورنمنٹ کا مطلب ہے، اس پر کوئی گھر نہیں بنا سکتا، اس پر کوئی اور چیز نہیں بنا سکتی. یہ گھر اسی طرح مسمار حالت میں ہے، اور بس یہاں لوگ ویسے ہی مطلب چور وور چھپ جاتے، چرس ورس اور یہ ڈکیت. ہائے اللہ. میں نے کہا میری امی نے کہا چلو ایک بار اس گھر میں جاؤ، تم دیکھو تو کہ کیسا گھر ہے جس میں تم نے رات دلہن بن کے گئی تھی. میں رو رہی تھی، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا. اگر میں جاتی تو میں مر جاتی، کیونکہ اس کی حالت بہت خراب تھی. میں تو خود دیکھ کے آئی تھی. پھر میں نے ان سب کو بتایا کہ میرے ساتھ یہ تو انہوں نے کہا شکر ہے کہ تمہاری جان چھوٹی. اچھا اس کے بعد نہ اس شخص کی کال آئی، نہ وہ شخص میرے پیچھے آیا. یعنی وہ بھی مجھے صرف یہ سب کچھ دکھا رہا تھا، وہ مجھے کچھ بھی نہیں کر رہا تھا. وہ کہتی ہے دوستو وہ مجھے کچھ بھی نہیں. اس کا بھی یہی تھا کہ ایک دن کے لیے صرف یہ شادی، پھر اس کو لے کے آؤں گا اور یہاں چھوڑوں گا. بس اس کی مرضی، اس گھر میں رہتی ہے اکیلی یا یہاں سے جاتی ہے. لیکن اس کے پیچھے بیہائنڈ کیا تھا، اس کا مقصد کیا تھا، وہ مجھے کیا دکھانا چاہتا تھا. خیر بہت سارے لوگ مجھے سائیکو کہتے ہیں، بہت سارے لوگ. اچھا ڈاکٹروں سے کہا، مولویوں سے، کسی نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ سب کچھ میرے ساتھ پیش آیا ہے بھائی، سب کچھ میرے ساتھ پیش آیا تھا. تو میں کافی ڈر گئی. اور اچھا جو میں نے اپنی امی کو یہ بھی بتایا کہ جو مجھے اغوا کیا تھا وہ بھی یہ تھا، اور میں نے جان بوجھ کے، کیونکہ مجھے یہ پسند آیا تھا. خیر امی نے مجھے کچھ نہیں کہا. اور پھر اسی طرح میرا ایک اور چچا زاد کزن تھا، تو اس سے میری شادی ہو گئی خوب دھوم دھام سے، کیونکہ میں ٹھیک ٹھاک لڑکی تھی، مجھے کچھ نہیں ہوا تھا، بس صرف یہ حادثہ ہوا تھا. اور آج ماشاء اللہ کہ میرے 2-3 بچے پھر ہوئے، اور وہ بھی بوڑھے ہوئے، ان کی بھی نسلیں، ان کی بھی نسلیں، اس طرح 2-3 نسلیں ان کی چل رہی ہے. لیکن اس بات کی کسی کو سمجھ نہیں آئی کہ اس لڑکی کے ساتھ کیا ہوا تھا. اور ہاں ایک بات وہ کہتی ہے کہ اکثر میری غیب سے مدد ہو جاتی تھی. یعنی میرے پاس جب بھی پیسے نہیں ہوتے تھے نا، تو میرے پاس پیسے آ جاتے تھے، کیونکہ جب میں وہاں گئی تھی تو لوگ مجھے بہت کچھ دے رہے تھے. ان کی فیملی میں وہ جو جن بھائی تھا، اور جہاں میں گئی تو مجھے سلامیاں لوگوں نے دی تھی، بہت سارے پیسے. تو ان پیسوں میں سے کچھ پیسے، کیونکہ وہ کچھ عجیب پیسے تھے، تو وہ میرے پاس تو نہیں تھے. جب میری آنکھ کھلی تو ایسے کوئی مطلب پیسے ویسے نہیں تھے. لیکن اب جب بھی میں اپنے گھر میں کسی بھی المار میں جاتی ہوں تو اس طرح کے پیسے مجھے نظر آتے، نیند میں یا شاید. لیکن جب صبح ہوتی ہے تو واقعی جو پاکستانی پیسے ہوتے ہیں نا، وہی پیسے موجود ہوتے ہیں وہاں. یعنی میری مدد ہو جاتی ہے. لیکن میں ڈرتی ہوں ان سے بہت ہوں کہ وہ کہیں میں تو بھاگ کے آئی ہوں، اور کہیں وہ مجھے دوبارہ لے کے نہ چلا جائے. تو اس لیے میں بہت زیادہ ڈرتی ہوں اور اندھیرے میں نہیں جاتی. اور بس یہ اسٹوری تھی، آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. اگر آپ لوگ کو پسند آئی ہو تو واچ کیجئے، ٹھیک ہے، واچ کیجئے. کیا کہہ رہی ہوں؟ واچ کیجئے، فل واچ کیجئے. اوکے، تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. اللہ آپ سب پر مہربان ہو، اور جس کی جو بھی پریشانی ہو سب کچھ دور ہو جائے. تھینک یو سو مچ.